मैं पाकिस्तान के लोगों को भी कहना चाहता हूं, जंग अभी खत्म नहीं हुई, अब जंग पूरी तैयारी से होगी और इस बार जंग सीधी पाकिस्तानी सेना से होगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेजबान फारूक नजर, पाकिस्तानी फैन। और सीधी सीधी एक धमकी इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दी है। और ये धमकी जो है वो उसके अल्फाज, उस दौरान उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा एक अलार्मिंग, हम उसे कह सकते हैं कि उस खित्ते में जो अमन व अमान है वो कैसे बरकरार रहेगा। और एक चीज़ का इकरार तो खैर उनके उस खिताब से भी पता चला कि वो ज़ख्म खाए हैं, ज़ख्म खुर्दा हैं, और उसका वो जब तक बदला नहीं लेंगे उनकी आत्मा में शांति नहीं आएगी, आत्मा बेचैन रहेगी। यानी और सीधा सीधा जो दुश्मन है उन्होंने पाकिस्तानी जर्नैल या पाकिस्तानी आर्मी को कहा कि अब हम निशाना बनाएंगे। तो इसमें अब कोई लगी लिपटी उन्होंने बात नहीं की। जो उनका माइंडसेट पहले हमने देखा था वो हमारे सामने मई में भी आया कि किस तरह से एक एडवेंचर किया गया, गो के मुंह की खानी पड़ी। और एक मुआवजा था पाकिस्तान के क़याम के हवाले से ही। जो दुश्मन ये सोच बैठा था कि नहीं, पाकिस्तान का तो बिल्कुल एक नक्शा ही हमने खाक पे मिटा देना है। और अखंड भारत की जो सोच रखने वाला एक सियासतदान था, उसने ये ख्वाब देखा और समझा कि शायद अब हमारे पास बेहतरीन मौका है। और ये पहली बार हुआ है 1971 के बाद मई में कि जब इंटरनेशनल बाउंड्री को इंडिया ने उसको पामाल किया, और फिर उसके जवाब में जो पाकिस्तान ने किया वो हमारे सामने। और जगह जगह चाहे वो एक खेल की जीत को वो उसको ये बावर करवाने की कोशिश करे कि जी हमने जिस तरह एशिया कप में जीत हासिल की है वैसे ही हमने सिंदूर में जीत हासिल की थी। तो यानी ये छोटी छोटी जो बातें हैं, ना ही उसको इंडिया में खरीदा जा रहा है, ना यानी उसका कोई वेट है। और बैनुल अक़वामी तौर पे तो पहले ही उसकी बात हो चुकी है कि किस तरह से फिर डोनाल्ड ट्रंप बार बार उसको याद दिलाते हैं कि सीज फायर किन के कहने पे किया गया और कितने त्यारे गिरे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये चीजें यकीनन वो हजम नहीं हो रही। और मोदी का जो ग्राफ है पॉपुलैरिटी का, जो एक नफरत फैलाई गई थी पाकिस्तान के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक उस गुब्बारे में से हवा निकलती चली जा रही है। रोजाना के हिसाब से उस गुब्बारे से हवा निकलती चली जा रही है। और अब जो उनका ताजा तरीन खिताब था उसी पे आज हम बात कर रहे हैं कि एक ऐसी सीधी धमकी दी गई है कि वो पाकिस्तान को या पाकिस्तानी आर्मी को सबक सिखाएंगे। तो ठीक है, जो उनका तरीकाकार होगा, उनके जो अज़ाइम हैं वो उसको बेहतर जानते हैं। लेकिन अब एज ए पाकिस्तानी मेरा क्या फर्ज है या मैं क्या तवक्को रख सकता हूं अपने पाकिस्तान के सिपा सलार से, इस वक्त जो फील्ड मार्शल साहब हैं या पूरे इदारे जो उसके सरबराहान हैं, जर्नैल हैं, उनसे मुझे क्या तवक्को है। तो ये एक अपील इसको समझ लें, दरख्वास्त कह लें, एक गुजारिश कह लें। मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा फील्ड मार्शल साहब से कि फील्ड मार्शल साहब, एक मुआवजा था कि हमारे माशाल्लाह जो मई में जो कारकर्दगी थी बुनियादुल मरसूस के हवाले से, हमारी एयरफोर्स के जवानों ने जिस तरह से उनके राफेल गिराए और पाकिस्तान का बेहतरीन तौर पे दिफा किया, उनके ड्रोन मार गिराए और बिल्कुल नाकों चने चबवाए। तो ये एक अल्लाह ताला का खास करम था, उन शोहदा के खून की कुर्बानी का सिला था कि जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है। लेकिन अब क्या सूरत हाल है? अब ये कहा जा रहा है कि सीधा सीधा हमने अटैक पाकिस्तानी आर्मी पे करना है। तो पाकिस्तानी आर्मी या इस वक्त जो पाकिस्तान के जर्नैल हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि सिपा सलार साहब, आप सारा जो फोकस है, आपकी जो आईनी जिम्मेदारी, या तो इस आइन को मुअत्तल कर दे। हम रोज की ये जो खप डालते हैं या ये एक तोक्को रखते हैं कि जी हमारी जो फौज है, हमारे जर्नैल हैं, वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, वो दीगर मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे, या तो आइन को ही एक किताब है उसको फाड़ के फेंक दें और हमारे जैसों के मुंह बंद हो जाए कि जो एक तोक्को रखते हैं कि जैसे दीगर ममालिक में, जैसे इस वक्त मैं मैनचेस्टर यूके से बात कर रहा हूं, आइन लिखा हुआ है भी नहीं, लेकिन यहां पर जो अकदार हैं उनके ऊपर ये सारा स्ट्रक्चर चल रहा है, जिसकी जिसकी जो जो ड्यूटी है वो सर अंजाम दे रहे हैं।
یقین کیجئے مجھے یہاں کے آرمی چیف کے نام کا نہیں پتا کہ کیا آرمی چیف کا نام ہے، لیکن جب ان کے دفاع کی بات آئے گی تو یہاں کی آرمی، اب یہ جب کووڈ آیا تھا یہاں پر آرمی جو ہے یو کے کی، وہ ہم نے دیکھا کہ وہ سارے بندوبست میں شامل تھی. سیلاب یہاں پہ آتے ہیں، یہاں کے آرمی جوانوں کو ہم نے دیکھا ہے، انگریزوں کو، کہ وہ سیلاب میں بھی لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کوئی ایسا ہی بات نہیں ہے کہ اب یہاں کی آرمی کہے کہ جی ہم آپ کی سیلاب میں مدد کی تھی، یا ہم نے کووڈ میں، یا ہم آپ کے دفاع کر رہے ہیں تو آپ کی پارلیمنٹ کو تہس نہس کر دیں گے. کون کیئر سٹارمر ہے، ہم لائیں گے پرائم منسٹر جس کو ہم چاہیں گے، پھر نگران وزراء اعلیٰ کیا ہوں گے وہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے. ججز جو ہیں، اگر مجھے ان کو خدشہ ہو کہ یہ ججز جو ہیں وہ برٹن آرمی کے خلاف کوئی نہ کوئی فیصلہ دیں گے تو ان ججز کو ہٹا دیں گے، بلیک میل کریں گے گھر میں ان کے کیمرے لگا کے، اور اس بنیاد پہ کہ جی ہم کیونکہ برطانیہ کے دفاع کریں تو سب کچھ ہمارے حوالے کر دو. ایسا نہیں ہے. اور اگر آپ نے بھی ایک ایسا رول ادا نہیں کرنا تو پھر آئین کو فالو کرنا پڑے گا. سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ آئین کو، پاکستانی قانون کو فالو نہیں کرتے، ایون اپنے حلف کو ہی پھر چینج کر لیں. آپ کیوں یہ حلف اٹھاتے کہ میں کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لوں گا؟ سیدھا سیدھا مودی صاحب جو ہیں وہ آپ کو للکار رہے ہیں. اور بحیثیت آرمی چیف میں تو چاہوں گا کہ اب جیسے یہاں پر کرکٹ ٹیم آتی ہے نا، تو وہ کہیں شاپنگ کرنے ویمسلو روڈ یا ان کی سرگرمیاں ہم پتہ چلتے جی رات کو جی اگلے دن ان کا میچ تھا اور یہ کھلاڑی رات کو یہ کرتے رہے، تو ہم آسمان سر پہ اٹھا لیتے کہ او ہو ان کا تو میچ تھا اور انہوں نے یہ اس طرح ٹائم ضائع کیا. بھائی وہاں پہ پاکستان کی سالمیت کو ایک دشمن وزیر اعظم جو ہے وہ آپ کو چیلنج کر رہا ہے. تو مجھے جب یہ تصویریں نظر آتی ہیں کہ ہمارے چیف صاحب جو ہیں وہ یار جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں وہ انہوں نے ایک بکسی اٹھائی ہوئی ہے، بکسا کہ وہ جو منرلز ہیں یا جو پتھر ہیں وہ ٹرمپ صاحب کو دکھا رہے ہیں. لیکن یہ کس حیثیت میں؟ تاجروں سے ملاقات ہوتی ہے، تاجر بڑے خوش خوش آتے جی آج ہماری آرمی چیف صاحب سے ملاقات ہوگی. یہ ان کی نہیں، باجوہ صاحب اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ ہمارے جو بھی آرمی چیف صاحب ہوں پہلے تو آرمی چیف لگنے کے لیے ایک لوبنگ کی جاتی ہے، کیمپین چلائی جاتی ہے، لوگوں کے سسر ماں باپ سب جو ہیں بھاگ دوڑتے ہیں کہ اب ہمارا بیٹا جو ہے آرمی کا آفیسر لگے. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ٹائم جو ہے وہ اپنا گزاریں اور اس کے بعد جو نیا جرنیل ہے اس کے اندر بھی ایز اے پاکستانی مجھ کو تو پورا ایک ایمان ہے، پورا بھروسہ ہے کہ ان کے اندر بھی وہی صلاحیت ہوگی جو موجودہ بندہ چلا رہا ہے. تو ان کو اپنی باری آنے کے اوپر وہ اپنی ڈیوٹی کرے، وہ جائے، اس کے بعد اپنی کوئی ڈیوٹی کرنے والا آ جائے. سسٹم تو ایسے چلتا ہے. لیکن بحیثیت ایک دشمن ملک کے وہ آپ کو سیدھا سیدھا ایک دھمکی دے رہے ہیں کہ اب ہمارا ٹارگٹ آپ کے جرنیل یا آرمی ہوگی، اور ہماری آرمی جو ہے وہ مختلف معاملات میں کہ محسن نقوی کو کس طرح سے اب وزیر داخلہ بنانا ہے، وہ کس پارٹی کا ہے. یہ سب پارٹی والے بھی دیکھ لیں، وہ بغیرتی اتنی زیادہ کہ کہیں گے جی جمہوریت کی ہم خدمت کر رہے ہیں. یہ جمہوریت ہے کہ آپ کو جو کہا جاتا ہے آپ وہ مان لیتے ہیں، قانون سازی کرنی ہے وہ آپ نے کرنی ہے. اور بڑی بڑی سیاسی جماعتیں بڑی بڑی کہتے ہیں جی ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں، ان کی تو بات ہی چھوڑ دیں. لیکن ہماری یہ ایک خواہش ہے نا کہ اگر سسٹم چلنے دیا جائے گا، جن کو آپ 90s میں چور ڈاکو کہتے تھے آج پھر ان کو سر پہ بٹھا لیا، لیکن عوام کو اگر آپ موقع دیتے تو پھر یہ شاید جو چور ڈاکو تھے بشمول اگر بشرا بی بی یا عمران خان نے بھی کرپشن کی ہے، یا عمران خان کی وہ گورننس، عمران خان کے وعدے پورے نہیں ہوئے، تو عوام نے ان سے جان چھڑا لینی ہونی تھی. کوئی ایک دو الیکشن، اب 8 فروری کا ہی کتنا بڑا ایک چینج آیا، اس کے بعد جو بھی الیکشن آئیں گے اس کے بعد ایک اور چینج آیا، لیکن عوام کی آپ نے رائے جو ہے وہ بوٹو تلے روم دی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کی جو انرجیز ہے، آپ کی جو طاقت ہے، آپ کی یہ طاقت اگر یہ لگی ہوگی کہ اب مریم کی اور بلاول کی اب صلح کروانی ہے، اب جاؤ بندے ادھر بھیجو، اور پھر آگے نوٹیفیکیشن ہونا ہے نہیں ہونا اس کے لیے تیاری ہے. منرلز جو ہیں اس کے لیے یقیناً کوئی نہ کوئی محکمہ ہوگا وہ اس کے لیے کام کرے. بیرونی ممالک سے قرضہ اگر لینا ہے یا کوئی بھی بات چیت کرنی ہے اس کے لیے اگر کوئی سیاسی حکومت ہو تو وہ کام کرے، اور اگر نہیں ہے یا تو پھر سیدھا سیدھا کہیں، سیدھا اپنی وردی کو بالکل پریس کروا کے خطاب کریں قوم سے کہ میرے عزیز ہم وطنوں اب میں آ گیا ہوں. اور یہ پھر یہ سارے اخراجات مریم صاحبہ کو 1200 1300 یا کھربوں روپیہ جو آپ نے دے دیا ہوا ہے وہ کس وجہ سے دے دیا ہوا ہے؟
تو یہ سمجھ سے باہر ہے. ایک تو موقع آپ یہ ضائع کرتے ہیں کہ عوام کو ایسے سیاستدانوں کا احتساب نہیں کرنے دیتے. ایک تو احتساب کا ادارہ جو آپ جیسے چلاتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے, اور پھر ایک ووٹ کی پرچی سے جو احتساب ہو سکتا ہے وہ بھی آپ نے بالکل اس کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے. یا IRTS ہو جاتا ہے, یا RO ہو جاتا ہے, یا اس وقت فارم 47 ہو گیا. تو یہ کس نے کیا ہے؟ یہ قوم کے ساتھ کون اتنا بڑا نقصان کر رہا ہے قوم کا؟ اور پھر خود آپ نے جو ڈیوٹیاں مفت میں ہی خام میں سنبھال لی ہیں بغیر کسی وجہ کے, تو یہ بھی ایک بہت بڑی زیادتی ہے قوم کے ساتھ. تو میری یہ گزارش ہے چیف صاحب کہ آپ سے سیدھا سیدھا ایک دھمکی آمیز ایک بات کی ہے, خطاب کیا ہے مودی نے کہ میری آتما کو شانتی نہیں ہوگی. تو میں یہ گزارش کروں گا ایک آجزانہ طور پہ, ایز اے پاکستانی کے طور پہ, کہ یا تو آئین کو بدل لیں, پھر بھی ہم چپ ہو جائیں, ہم توقعات ہی رکھنا چھوڑ دیں. یعنی ایک جسے کہیں نا کہ کبوتر کے پر ہی کاٹ دیں تو ہم اس سے کیا کہیں کہ یہ اڑے گا, یا انسان کی ٹانگیں ہی کاٹ دیں وہ کیا کہیں کہ ہم نے اس نے جی 100 میٹر کی دوڑنی ہے. تو پھر تو ہم بالکل ہی بات ہی کرنا چھوڑ دیں گے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اور لیکن اگر آئین ہے, قانون کا آپ ایک غلاف چڑھا ہوا ہے ہمارے ملک میں, تو پھر اس کی پاسداری کریں. اور ساری توانائیاں آپ کوئی چیز بیچنے کے لیے, یا تاجروں کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے, یا اوورسیز سے خطاب کرنے کے لیے, یونیورسٹیوں میں بھیجنے کی بجائے آپ ٹوٹل فوکس کریں کہ دشمن آپ کو کیا کہہ رہا ہے. تو یہ ایک ایز اے پاکستانی یقیناً ہم آپ کے ساتھ ہیں, پاکستانی فوج کے ساتھ. اور وہ آپ نے مئی کو بھی دیکھا کہ وہ جماعتیں جن کو کہا گیا کہ یہ غدار ہیں, ان کا خود اقرار کیا گیا DGI SPR کی سب طرف سے کہ وہ جماعتیں, خاص طور پہ PTI, ان کے کارکنوں نے سب سے زیادہ پاکستان کے حق میں جو ٹویٹس کیے تھے یا سوشل میڈیا کے اوپر جو دفاع کیا پاکستان کا, وہ وہی جماعتیں تھیں جن کو ہم غدار کہہ رہے تھے. یہ آپ کا خود کا اقرار ہے. یعنی یہ بات کہہ دینا کہ کوئی بھی پاکستان سے محبت نہیں کرتا, اگر کوئی آئین کی بات کرے, قانون کی بات کرے, اپنی حدود میں رہنے کی بات کرے, تو کیا وہ غدار ہو جاتا ہے؟ بالکل نہیں ہوتا. ہمیں ایز اے پاکستانی مودی کی یہ جو بات ہے ہمیں بالکل پسند نہیں آئی. اور میں چاہوں گا ایز اے پاکستانی سب کی یہی خواہش ہوگی کہ آپ جو ہیں دشمن کے دانت جو ہیں وہ ایک بار پھر کھٹے کریں. لیکن ایک خواہش یہ بھی ہے نا کہ آپ کی جو توانائیاں ہیں, جو کوششیں ہیں, وہ ٹوٹل آپ کی اپنی ڈیوٹی کے اوپر ہوں. باہر کیا ہو رہا ہے, سیاستدان لڑ رہے ہیں, مر رہے ہیں, کیا کچھ ہو رہا ہے, وہ سیاستدانوں کے اوپر چھوڑ دیں, اور سیاستدانوں کو عوام کے آسرے کے اوپر چھوڑ دیں. آپ اپنا کام کریں, عوام اپنا کام کر کے انشاءاللہ ملک کو مزید آگے ترقی کی طرف لے کے جائے گی. تو یہ گزارش تھی. اللہ کرے کہ آپ تک وہی کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات, یہ والی بات ہے. تو اللہ انشاءاللہ تعالی ایک بار پھر ہمارے پاکستان کی مولا حفاظت کریں, اور آپ کو بھی اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ صدقے دل سے اسی طرف فوکس رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. نئے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. خدا حافظ.